criminals most wanted. देख मेरे पुत्र ने मेरा की जब कीता खून के रिश्ते मोहताजियों की चादर ओढ़ लें, अपनी ही रगों में गर्दिश करने वाला खून अपनी हरारत खो बैठे, इस दुनिया में जमीन दौलत जायदाद और मादी अशिया अहमियत इख्तियार करती चली जाएं, तो बस वहीं से हर एक नाता अपनी अहमियत खोने लगता है। दोस्तों, जिंदगी एहसास के बिना नामुमकिन बल्कि गैर मुमकिन बनकर रह जाती है, और यही हकीकत आज के इस दास्तान की इब्तिदा है कि किस तरह अक्सर मोतबर किस्म के रिश्ते बर्बादियों का कफन पहन लेते हैं। पुलिस स्टेशन सदर मुल्तान मज़कूरा कार्रवाई की तहकीक और तफ्तीश का आगाज हुआ। ये 55 साला लियाकत अली का घराना है। मुल्तान के इलाके मौजा बच में, यानी एक बहू बेटे समेत अपने छोटे लड़के के हमराह जो यहां रिहाइश पजीर हैं। कुछ जमीन और जायदाद होने के नाते लियाकत अली जमींदारी ही पर जरिए मुआश चलाते हैं, जिसके नाते इस पूरे घराने की जिंदगी चैन और सुकून के साथ गुजर रही है। इसी दौरान इस घर के सरबराह लियाकत अली भी जमीन की देखभाल के बाद घर की जानिब आ गए। और आज फिर वही रोज की तरह बेटों ने बाप के साथ एक बार फिर बहस और तकरार शुरू कर दी। जिनका कहना यह है कि इतनी जमीन लेकर बैठे हो, कौन सा मुनाफा बख्श काम हो रहा है। हम तो ये कहते हैं कि इस जमीन जायदाद को फरोख्त करके हमें कोई कारोबार क्यों नहीं करा देते, ताकि हमारी जिंदगी चैन और सुकून से गुजरना शुरू हो जाए। इस बात पर बाप ने सिर्फ यही तो कहा कि जितना ऐशो आराम मैं तुम्हें देना चाहता हूं, शायद तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर बाप बेटों में यही तकरार मुस्तकिल जारी थी, और बाप बेचारा यही तो कह रहा था कि इन जमीनों की वजह से अभी गांव में हमारी इज्जत है, और अगर ये जमीन और जायदाद हम बेच देंगे तो हमारी इज्जत भी कायम नहीं रहेगी। और सबसे अहम बात ये कि तुम लोग जो चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो, इसके बाद क्या करोगे। चल निकल जा बाहर, चल निकल जा, निकल जा बाहर। गुस्से में बाप ने आखिरकार बच्चों को बाहर भगा दिया। नहीं, इन्होंने हाथ उठाया ना, हूँ इन्होंने मरला नहीं देनी, बिल्कुल मर जाना, मैं तो इन्होंने देनी नहीं, बस जो मर्जी हो। ऐसी औलाद थी जो बगैर पैदा की थी, सारी जिंदगी तक कीता करता। इसी दरमियान पानी पिलाती हुई बहू ने भी साजिशी अंदाज इख्तियार करते हुए बच्चे पाले बिल्कुल छोटे छोटे जवान की थे, अपने ससुर से यही कहना शुरू किया कि आप इन लोगों का हिस्सा इनको देकर अलग कर दें, जान छुड़ा लें, रोज रोज के बखेड़े खत्म हो जाएंगे आपके साथ। बेचारा लियाकत अली भी शायद बहू की चाल समझ ही न पाया। कहने लगा, अभी ये समझ नहीं रहे हैं, बच्चे हैं। जमीन बिकने के बाद टके की इज्जत न रहेगी हमारी गांव में, और कारोबार भी जाता रहेगा। अगले दिन इसी घर में मामूलात जिंदगी बिल्कुल यूं ही चैन और सुकून के साथ जारी थे। क्या कर रहे हो? और इस मोड़ पर घर के सरपरस्त खेतों से होकर यूं ही
अपने घर की जानिब लौट आए। और नाजरीन, कुछ ही वक्त गुजरा था कि फिर रोज ही की तरह आहिस्ता आहिस्ता बहस व मुबाहिसा शुरू होने लगा। फिर वही तकरार कि हमारा हिस्सा हमें क्यों नहीं दे देते। नाजरीन, अगर कोई बाप अपनी औलादों से ये पूछ ले कि तुम्हारा हिस्सा कहां से आया, तुमने इसमें कौन सा हिस्सा डाला है, तो शायद उन औलादों के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन कितने अजीम हैं वो वालिदैन कि हिस्सा मांगते हुए औलादों को कभी मुंह तोड़कर जवाब ही नहीं देते। ताज्जुब की बात है। पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि लियाकत अली कत्ल कर दिए गए हैं। डाकुओं ने घर में घुसकर लियाकत अली को जान से मार दिया। और चलते चलते यही खबर इलाका पुलिस तक भी जा पहुंची। बस्ती दरेबा हंजला मस्जिद और ये फाजिल रखू जल्दी हो शामिल एक टास्क के निकलना है। नाजरीन, यहां ये सब कुछ जारी था और दूसरी जानिब कानून के एहलकार मिलने वाली इत्तला के नाते यहां मौके की जानिब आ पहुंचे। तहकीक व तफ्तीश के दरमियान इस पूरे वक़ूए की बाबत हर एक से मालूमात भी ली जाती रहीं, मगर हर एक हैरान और परेशान था कि ऐसा कैसे हो गया। आने वाले कानून के एहलकार भी शक व शुबहात के दरमियान हर जानिब तफ्तीश में मसरूफ थे। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि घर में कत्ल हो गया, डाकू आ गए, वारदात कोई नहीं हुई, 55 साला शख्स आखिर क्यों कत्ल कर दिया गया। हर जाविये से तफ्तीश के पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए किसी मंजिल मकसूद का तयन किया जा रहा था, मगर हर मोड़ पर नाकामी कानून के एहलकारों के सामने दामनगीर थी। जब मकतूल के बारे में किसी से दुश्मनी या शक की बाबत मालूम किया गया तो एक शख्स को नामजद किया जाने लगा। एक हमसाया जो करीब ही क़याम पसीर है, उसकी बाबत ये इत्तलात फराहम की गईं कि जानी दुश्मन था वो हमारे वालिद का, आकर कत्ल कर गया। जब एक मरहले पर घर की बहू से पूछा गया कि वक्त वारदात वो कहां थी, तो इसने बताया कि वो कमरे में मौजूद थी, चलने वाले पंखे की वजह से अंदर आवाज बिल्कुल नहीं आई। यहां से एक नए शक की बुनियाद कानून के इन एहलकारों को शायद इसके इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, और वो इसे हकीकी मायनों में तफ्तीश के मरहले में ले आए। यहां पंखा चलाने के बाद यह मालूम किया जा रहा था कि बाहर से चीखो पुकार की आवाज अंदर आती है या नहीं। लेकिन यहां तो वो आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। नहीं आई अब आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, इधर से देखो आवाज आता साफ है। आवाज आ रही है, हमें अभी आवाज आई है, आपको नहीं आपको आवाज आई? बिल्कुल भी नहीं आई। ये एक स्याह झूठ साबित हुआ। यानी यूं समझ लीजिए कि यहां पर बिखरे मामलात गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते चले जा रहे थे।
ادھر نامزد ملزم کے بارے میں جو اطلاعات مقتول کے اہل خانہ دے رہے تھے اس کی بابت سی پی او ملتان کو آگاہ کیا جانا اشد ضروری تھا۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ لوگ تھوڑا اگریسو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جب تک آپ ایف آئی آر نہیں دیں گے ہم لاش نہیں اٹھانے دیں گے، تاکہ الجھے ہوئے معاملات سلجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ جس کو یہ نامزد کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ فتویٰ بتاتے ہیں اس میں تھوڑا سا سر حالات تھوڑے مشکوک لگتے ہیں۔ حکام بالا کی جانب سے ملنے والے احکامات پر فوراً ہی کارروائی شروع کر دی گئی۔ جی رائٹ سر، میں اس کو کر رہا ہوں سر، اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے رجسٹر۔ ناظرین، سی ایم ڈبلیو کا یہ ایپیسوڈ ابھی جاری و ساری ہے۔ ملتان کے اس علاقے میں ہونے والے اچانک ہی اس قتل نے ہر ایک کو حیرانیوں اور پریشانیوں کی تصویر بنا دیا۔ یہ احوال کیا ہے؟ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جہاں سے یہ سلسلہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں آج ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ایک ایسا لرزہ خیز وقوعہ کہ جس کی بابت ہر ایک حیران و پریشان ہے کہ ایک 55 سالہ شخص لیاقت علی جو قتل کر دیا گیا دن دہاڑے گھر میں، اور وہ بھی ان کے اپنے گھر کی چار دیواری کے درمیان، اور کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ آخر کیسے ہوا۔ اور ادھر وہ ہمسایہ کہ جو اس گھرانے کے لیے یعنی مدعی مقدمہ کے لیے نامزد ملزم ٹھہرا، آپ اس کو اگر ڈیلے کریں گے ڈیڈ باڈی ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گی، آپ اس کو شفٹ کر دیں گے۔ یعنی یہاں موجود مقتول لیاقت علی کے بھائی ریاست علی اور مقتول کے دونوں بیٹوں نے یہ شرط عائد کر دی کہ جب تک ہمارا ملزم جسے ہم نے نامزد کیا ہے گرفتار نہیں ہوگا، ہم اس لاش کو یہاں سے اٹھنے نہیں دیں گے۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ لوگ تھوڑا اگریسو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا جب تک آپ ایف آئی آر نہیں دیں گے ہم لاش نہیں اٹھانے دیں گے۔ اس الجھے ہوئے گمبھیر معاملے کو سلجھانے کی خاطر فوری طور پر حکام بالا یعنی سی پی او ملتان سے رابطہ قائم کیا گیا تاکہ تازہ ترین احکامات پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ سر ایف آئی آر تو دے دیتے ہیں، مگر جس کو یہ نامزد کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ فتویٰ بتاتے ہیں اس میں تھوڑا سا سر حالات تھوڑے مشکوک لگتے ہیں۔ اس جانب پولیس پارٹی جیسے ہی نامزد ملزم کے گھر پر پہنچی، معلوم ہوا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے، لیکن وہاں موجود معصوم بچوں نے جو پیغام دیا قانون کے اہلکاروں کو وہ قابل حیرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو نے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ اس لیے چھپ گئے ہیں کہیں جا کر کہ آپ لوگ زبردستی انہیں پکڑ کے نہ لے جائیں، وہ قاتل نہیں ہیں۔ پولیس نے ان معصوم بچوں کا جواب بہت ہی محبت کے ساتھ دیا۔ ناظرین، اب یہ پورا قتل ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ بڑی مشکلوں کے بعد مقتول کی تدفین کا عمل پورا کیا گیا۔ یہ پولیس اسٹیشن صدر ملتان کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہاں اس پہر ایک شخص نمودار ہوا۔ آنے والے شخص نے بہت ہی خوش آمدانہ انداز سے ایس ایچ او سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، آپ میری مدد کریں۔ میں وہی آدمی ہوں جس پر میرے دوست کے قتل کا الزام لگایا گیا ہے، میرے ساتھ انصاف کریں۔
میں خود اس لیے پیش ہوا ہوں کہ اپنی سچائی ایمانداری بیان کر سکوں۔ ہاں بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ فوراً ہی متعلقہ شخص نے علاقہ سچو سے اس پورے وقوعے کو بیان کیا اور انہیں لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ چلو بٹھاؤ اسے، بیٹھ جاؤ۔ کیا نام ہے؟ جی محمد شاہد صاحب۔ پورا نام کیا ہے؟ محمد شاہد ہی ہے؟ جی محمد شاہد۔ والد؟ والد محمد شبیر صاحب۔ اچھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر قتل کا الزام ہے؟ یہاں سار ویسے میں نے کہا سارا سے مل لیتا، پوچھ رہا تھا سار میں کس سے کم ہے ہوں۔ آنے والے نامزد ملزم کا بیان سن کر حیرانی ایک فطری عمل تھا۔ پھر آنے والے شخص نے بتانا شروع کیا کہ مقتول میرا ہمسایہ ہونے کے ساتھ ساتھ میرا قریبی دوست تھا۔ اس نے جو کچھ داستان اپنے بیٹوں اور بہو کی مجھ کو سنائی ہے، مجھے بتایا ہے، مجھے گواہ کیا ہے، میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ سوائے لیاقت علی مقتول کے گھر والے شرنگیزیوں کے اس کے ساتھ کبھی کوئی نیک برتاؤ نہیں کر پائے۔ یہ دو بندے ہیں نا، اس نے یہ اپنے والد صاحب سے ساتھ جھگڑا بھی کرتے تھے اور انہوں کو چکر بھی تھا۔ کون سے دو بندے؟ جو بیٹے اس کے دو۔ میرے مقتول دوست لیاقت علی نے اپنے گھرانے کی تمام تر سازشوں کا مجھ سے ذکر کیا ہے کئی بار، اور اس نے یہ تک مجھ سے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے اور بہو مجھے جان سے نہ مار دیں، اس بات کا تم خیال رکھنا۔ چونکہ مقتول کے بیٹے بار بار اپنا حصہ طلب کر رہے تھے اور وہ اس حصے کو نہ پا کر دشمنی پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے ہی مقتول کو قتل کر دیا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے کہ بیٹوں اور بہو کے ہاتھوں ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ کتنی بے حسی اور کتنی بے بسی کا مقام ہے یہ۔ اور اپنے باپ کو مارنے کے بعد الزام میرے اوپر صرف اور صرف اس لیے ڈالا گیا تاکہ میں گواہ کے طور پر قانون کے ساتھ نہ کھڑا ہو جاؤں۔ افضل کار اس کو تم ابھی لے دو اپنا وقار، اس کو بھی تم رکھو ادھر اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ اس کو مزید چیک کرتے ہیں، انٹروگیشن کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ ناظرین، یہ نئے معاملات الجھنوں کے ایک نئے انبار ثابت ہونے لگے۔ اس کے حل کی خاطر ایک بار پھر سی پی او ملتان سے حکمت عملی طے کرنے کی بابت ٹیلی فون کال کی جانے لگی۔ میں چاہتا ہوں سر اس کی جو بیگم ہے نا شرافت کی، اس کے بیٹے کی، وہ بھی ہم لے آئیں سر۔ جی 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 ہے ہمارے پاس لیڈی کانسٹیبل سر۔ جی 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 سر، جی اوکے سر، اوکے جی، رائٹ سر، اوکے سر، اوکے۔ اور یہاں سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں یہ پولیس پارٹی اسی جانب روانہ ہونے لگی جہاں اس کیس کو شاید کوئی نیا موڑ حاصل ہو پائے۔ दरवाजा खोले। جب قانون کے اہلکار مقتول لیاقت علی کے گھر پہنچے تو یہاں پر صرف ایک بہو اور ان کا بیٹا موجود تھا۔ جنہیں فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ دوسرے بیٹے کی بابت معلوم کیا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوگا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس موڑ پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ملتان کے علاقے میں ہونے والا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ، ایک ایسی حیران کن داستان۔ ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے اس معاشرے میں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے تو صحیح کہ رشتوں سے الجھی ہوئی
ایک ایسی ہیبتناک داستان بن گئی کہ جسے جب تک حل نہیں ہو جاتی ہر ایک کے لیے اذیت و تشویش کا باعث ہے۔ ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ ناظرین، ایک بار پھر شروع کر رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹیڈ، یعنی آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ملتان کے علاقے میں ہونے والے ظلم کا ایک ایسا واقعہ کہ جس واقعے کو تحریر کسی غیر نے نہیں کیا بلکہ شاید اپنوں ہی کی مہربانیاں تھیں کہ جس نے اپنے ہی خون کو بہا دیا۔ آپ سوچئے، آپ اندازہ کیجئے کہ ہم آج کس دور سے گزر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ شروع کرتے ہیں ایک بار پھر CMW۔ ناظرین، پولیس اسٹیشن صدر ملتان میں انٹروگیشنز کا آغاز ہوا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد شرافت صاحب۔ باپ کا نام؟ لیاقت علی۔ کیسے کیا یہ سب کچھ؟ کیسے پلان کیا؟ کس نے کیا؟ میں نے تو یہ نا گھر والی پہلے پلان تھا سارا، پھر ویسے ان دونوں پھر اٹھ کے پھر بھائی کو اٹھایا، یہ اٹھ پڑا، اٹھ کے پھر نا گھر والی نے لتاں پکڑیاں تھی، بھائی نے بازو پکڑے، میں نے پھر ڈنڈا چلایا تھا۔ کدھر مارا ڈنڈا تم نے؟ میں ڈنڈا تھا جی کوئی 8-10 ڈنڈے مارے تھے۔ سگے باپ کو مارے تم نے ڈنڈے؟ ہاں جی سر۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ اٹھا، اٹھنے لگا تو کیا کیا؟ ہاں جی، اٹھنے لگا، تکیہ تھا ناز پہ، ہاں۔ تکیہ میں اسے منہ میں ڈال دیا، اور گردن میں؟ ہاں گردن میں کپڑا ڈالا تھا اس کا۔ پھر تڑپا تڑپا نہیں ہے؟ تڑپا تھا، وہ تھلے پاوے کے ساتھ ہی میں نے باندھ دیا اسے۔ تو باپ کو مارتے ہوئے ترس نہیں آیا تمہیں؟ مارنے کے بعد پھر کیا پلان بنایا؟ لوگوں یہی بتائیں کہ ٹکیٹ آئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ حملہ کر کے میرے ابو پہ۔ پچھتاوا ہے؟ چلو آخری ساتھ گیا نا میرے والد صاحب کا، ہاں۔ وہ حالی تک میرے دل میں گھوم رہے، نہ کوئی کھانے کا اچھا لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ جب ہم جائیں گے ہم کچھ کھا کے آپ ہی ٹوٹ جائیں گے۔ پھر 3 بچے دیکھ رہا ہوں، وہاں بھی والد صاحب سے گیا اور میں بھی نہیں جاؤں، میرے بچے رول جائیں گے، 3 بچے چھوٹے چھوٹے۔ تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بیوی تمہاری اندر ہے، تمہارے ساتھ جائے گی، بچوں تمہارے کو کیا ہوگا؟ کون دیکھ بھال کرے گا؟ مہربانی سر جی۔ کل کو میں اپنے بچوں کو کیا دوں گا جواب؟ تجھے بچاؤں گا تو پھر میں اپنے بچوں کو قاتل کو بتا رہا ہوں تو پھر میں بھی قتل میں شامل ہوں۔ اور پھر وہی سب شروع ہو گیا کہ جس کی بابت شاید کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ کیا اپنی ہی اولاد اتنی شقی القلب ہو بھی سکتی ہے۔ استغفر اللہ، باپ جیسے رشتے کی اتنی تذلیل، خدا غارت کرے ایسی اولاد کو۔ ایسی اولاد سے تو لاولد ہی رہنا بہتر ہے۔ اس باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا کہ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے خود بھوکے رہ کر کھانے پینے کا بچوں کے لیے انتظام کیا، اور ان بچوں نے یہ صلہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں موجود اسی بہو نے ان کو یہ سازشی طور پر سمجھانا شروع کیا کہ شور کرو، رولے ڈالو کہ ڈاکو آئے تھے، باپ کو مار کے چلے گئے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ طاہرہ بی بی۔ خامد کا نام کیا ہے؟ محمد شرافت۔ یہ بتائیں کہ اس دن کیا وقوع ہوا تھا؟ مارا تھا اسے، کس کو مارا تھا؟ اپنے سسر کو، کیا نام ہے سسر کا؟ لیاقت۔ لیاقت۔ اچھا، کیوں مارا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ جائیداد کے پیچھے۔ اچھا، تو پھر کیسے، کس کو خیال آیا مارنے کا؟ آپ کو یا آپ کے خامد کو، کس کو؟ خاوند کو۔ پھر اس نے کیا تم سے مشورہ کیا؟ نہیں، ہاں جی۔ اپنے بھائی سے۔ بھائی؟ کون سے بھائی سے؟ کیا نام تھا اس کا؟ رحمت۔ رحمت سے کیا کہا؟ یہی پلاننگ بنائی مارنے کی۔ اچھا، پھر تمہیں کہا؟ بعد میں مجھے بھی کہا میرا ساتھ دو، میں نے کہا نہیں۔ نہیں بھی کیوں ساتھ دو؟ کیا وجہ بھی کیوں مارتے ہیں؟ بتاؤ نا ذرا مجھے۔ یہی کہ ساری زمین جائیداد بیچ رہے تو ہمارے لیے کیا بچے گا، ہم سے محنت مزدوری ہوتی نہیں ہے۔ پھر مارنے کے بعد پھر کیا کیا؟ پھر اس نے تالا لگا دیا کہ رکھ کسی کو نہ بتانا، پھر ہمیں بھی نہیں بتانے دیا۔
اب کوئی ندامت ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے یا کچھ ایسی بات؟ हाँ जी बहुत पछतावा है अभी। رات کو نیند آتی ہے؟ नहीं عورت ہو کہ تم اتنا بڑا قدم اٹھا گئی ہو، نہ ملتی تم اس کے ساتھ؟ میں نے بہت کہا اسے کہہ رہا آپ کا نام نہیں آئے گا، بس آپ تھوڑی سی ٹانگیں پکڑ لو. میں نے تھوڑی سی پکڑی، میں پھر باہر آ گئی. کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 3. خود بھی تم جیل جاؤ گی، خاوند تمہارا بھی جیل جائے گا، بچے رل جائیں گے. تمام حالات واقعات محرکات جاننے کے بعد اب مقتول کے اس بیٹے کی تلاش تھی کہ جو اس کیس کا محور ہے. پورے گاؤں میں مطلوبہ شخص کی بابت تمام نیٹ ورک کو اس بات کے لیے آگاہ کر دیا گیا کہ مقتول 55 سالہ لیاقت علی کا ایک بیٹا ابھی تک فرار ہے. اس کی نشاندہی ہر صورت میں ہونی چاہیے اور آخرکار ایک اطلاع آ پہنچی. متعلقہ ایس ایچ او اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ اس مقام تک جا پہنچا کہ جہاں مطلوبہ ملزم موجود ہے. اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، اس پورے وقوعے کی بابت ہم نے آپ کو وہ سب کچھ بیان کر دیا کہ جو موقع معائنے سے حاصل ہوا. ہم نے آپ کو وہ مرکزی بات بتا دی کہ جس بنیاد پر خون کے رشتے ماند پڑتے چلے گئے اور اپنے سچے رشتے بھی موت سے ہمکنار کر دیے گئے، صرف اس بات پر کہ اولادوں کو ان کا حصہ چاہیے تھا. جی قاتل صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام رحمت علی ہے. باپ کا نام کی ہے؟ لیاقت علی. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ تفتیش سگے بیٹے سے اس کے اپنے باپ کے قتل ہو جانے کے معاملات پر کی جا رہی ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اچھا، کیا وقوع ہے تم بتاؤ صحیح سے. وہ انہوں دونوں دا سیگا آپس سے پلان بنیا سیگا. ایک ہوتا ہے تیرا ہونا میرا ایک بڑا بھائی سے شرافت علی ہے تیری گری بیگم دونوں آپس سے پلان بنیا سیگا. تے انہوں نے نا پھر جا کے پہلے انہوں نے بعد چاچے نے کیا کہ چاچے ابو زمین ویچی جانا تے ادا ادا بھی کوئی مسئلہ مسائل سکا زمین دے بارے. انہوں نے پھر کیا کہ ابو نے بھی ابو جی سے تسی ایویں کو زمین نہ بیچو تے زمین سے. زمین تیری تھی؟ نہیں تو نے خریدی تھی؟ زمین تے ابو جی سیگی اسی بھی لینی سیگی نا، پھر اسی بھی پھر تے رہنا سیگا. پھر ابو ایک باپ جس کا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی انتھک محنت جستجو اور لگن کے بعد کچھ زمین کے ٹکڑے حاصل کیے، خرید لیے تاکہ زندگی کے شب و روز بہتر گزر سکیں اور اولاد اپنے مستقبل میں تابناک ہو پائے، مگر یہ اولاد اپنے حصے مانگتی رہی، زمین کے حصے بکرے کرنے کی کوشش کرتی رہی اور آخرکار جب باپ راضی نہ ہوا تو انہوں نے اسے کس موڑ تک پہنچا دیا اندازہ تو کیجیے. تمہاری تو غیرت شرم مر گئی، انسانیت تمہاری مر گئی. تمہیں باپ کو مارتے ہوئے ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ اس باپ نے جس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. اگر گلی میں تمہیں کوئی اوئے کہتا تھا تو وہ باپ جو تمہیں سب سے پہلے آ کے ان کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا کہ میرے بیٹوں کو ایسے کیوں کہا، اس کو تم نے مار دیا. اب پچھتاوا ہے؟ پچھتاوا تو ہے. نیند آتی ہے؟ نیند نہیں ہوندی. ابو تو وہی جگہ رات کا پکارتا سیگا تو وہی گلاں ذہن نہیں ہوندی. پھر دوبارہ تم جیل جاؤ گے اور وہاں سکون سے رہ لو گے؟ تو سکون نہیں ملنا تھا، انسان زندگی سکون ملنا ہی نہیں ہوتا. تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی ہیں. پروردگار ہر ایک کو ایسی بلائے ناکہانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین. ناظرین، ان بیٹوں نے اپنی دنیا بھی تباہ کی اور اپنی عاقبت بھی. ہمیں رشتوں کے تقدس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ایک خدائے قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، انہی کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس بات کو کیوں نہیں سوچتے.
بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے cmw@arynews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔